Assalamu alaikum viewers, I welcome you to lecture number 36 of your course Theory and Practice of Counseling. As you would have remembered that in the previous lecture we talked about behavioral approaches to counseling. So let's first review what we have studied in the previous lecture और उसके बाद फिर अगले lecture यानी आज के lecture की तरफ चलेंगे. In the previous lecture we started our discussion with this thought that behavioral approaches have a wide scope اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ they are very diverse in nature. اسی وجہ سے بہت سی ہمیں behavior therapies یا approaches to counseling نظر آتی ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں جو ہیں وہ تمام behavior approaches میں مشترک ہیں جن کی ابھی ہم بات کریں گے جس کا ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا. We discussed that you can divide behavioral approaches into three categories. One is respondent learning یا conditioning, second is operant conditioning and the third one is social learning theory. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1980s behavioral approaches had a new dimension and people devised or developed cognitive behavioral approaches to counseling. ایک سائڈ پر اگر ہم بات کریں behavioral therapies کی تو ہمیں mechanical اور radical behavioral theories نظر آتی ہیں اور دوسری طرف ہمیں cognitive therapies بھی نظر آتی ہیں اور ان کے درمیان میں ہے cognitive behavior therapies یا approaches to counseling. Cognitive approaches to counseling concentrate more on thoughts and one's perceptions. اس کے برعکس جو behavioral approaches ہیں they believe in SR model of psychology that if there is a stimulus تو ویسا ہی اس کے مطابق response ہوگا. As compared to that, cognitive behavioral approaches serve as a bridge between these two approaches or that is why they are more popular. اور current trend یہی ہے کہ behavior اور thoughts کو یعنی perceptions کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلا جائے. So as I said before that we can divide behavioral approaches into three categories. First is respondent learning. Respondent learning جو ہے اس میں سب سے famous example جو ہے وہ classical conditioning which was developed by Pavlov. He was a Russian physiologist. تو کلاسیکل کنڈیشننگ کی سب سے بہترین مثال ہے. ریسپونڈنٹ لرننگ میں دیر از این ایسوسیشن بٹوین ٹو اسٹیمولائی اور ان کی وجہ سے ان کے پیئرنگ کی وجہ سے یعنی اکٹھے پیش آنے کی وجہ سے دے بیکم ایسوسیٹڈ ود ایچ ادر اینڈ لیٹر آن ون ریمائنڈس دا ادر. اور بیسیکلی ریسپونڈنٹ لرننگ از انوالنٹری کنڈیشننگ, خود بخود ہو جاتی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی این ایکٹیو پارٹیسپینٹ اور آبزرور. اس کے برعکس آپرنٹ کنڈیشننگ میں the consequences will determine whether the response will be repeated in future or not. اور اس کی مثال ہمیں عام زندگی میں بہت ملتی ہے یعنی کہ ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ consequences کیسے determine کرتے ہیں. We are motivated actually by getting success, good competition in our life اور اسی کی وجہ سے ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ determine ہوتا ہے. So if we get reward in our attempts to get anything, then it is more likely that that behavior will be repeated again and again. اس کے برعکس the same behavior if it is snubbed تو اس کے future میں occurrence کے کم مواقع ملیں گے یا پھر it is more possible that the person will not repeat such a behavior. That is why psychologists who are working according to operant conditioning model they make a good use of reward and punishment یا پھر پازیٹیو اور نیگیٹو ری انفورسمنٹس جن کی آج ہم بات کریں گے. سو ان دا پریویس لیکچر وی ٹاکڈ اباؤٹ آپرنٹ اینڈ کلاسیکل کنڈیشننگ اور اس میں ہم نے ڈفرینشیٹ یہ کیا کہ آپرنٹ کنڈیشننگ از ڈٹرمنڈ بائی کانسیکوینسز اینڈ دیٹ از وائی اٹ از والنٹری ریسپانس. تو ہمارے جو ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے واٹ ایور بہیویئر وی آر ڈیمونسٹریٹنگ. While as compared to operant conditioning, in classical conditioning, behavior is involuntary. The third type was social learning theory. Bandura determined that it is not essential that always our behaviors are determined by consequences. اور ہمیشہ ریوارڈ ملنے کی وجہ سے ہی ہم ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں بہیو نہیں کرتے. Sometimes we just model other people's behavior or the motivation is internal. But he also maintained that in fact, modeling
یا سوشل لرننگ جو اپروچ ہے دیٹ کنسنٹریٹس آن تھری تھنگس. ون از اگین کلاسیکل کنڈیشننگ, دا سیکنڈ ون از آپرینگ اینڈ دا تھرڈ ون از کوگنیٹو ماڈل. تو یہ ان تینوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے. دا ایڈوانٹیج آف ماڈلنگ یا سوشل لرننگ اپروچ از دیٹ ان دیٹ وی لرن دیٹ دا لرننگ از ریلیٹیولی ایزی. اور جب ہم کسی کو دیکھ کر لرن کرتے ہیں تو ہماری ایفرٹس بھی کم لگتی ہیں. اور آپ عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ماڈلنگ از کوائٹ اسینشیل, اور بہت سے کام جو ہیں وہ بچوں کو دوسروں کو دیکھ کر رول ماڈل بنا کر سیکھتے ہیں. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ویو آف ہیومن نیچر ایز فار ایز بہیورل اپروچز آر کنسرنڈ. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بہیورل اپروچز بہت ڈائیورس ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں کچھ کامن ایلیمنٹس نظر آتے ہیں. بیسیکلی behavioral approaches to counseling believe in finding out that kind of behavior which is dysfunctional, اور اس کے بعد جو ہے the concentration is to change that maladaptive behavior. تو behavior کو modify کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, and several kinds of behavioral modification techniques are used for getting this purpose. And then we also talked about role of the counselor. Role of counselor is quite dynamic. As a guide, as a teacher, a counselor works and he also makes a good use of psychological tests. لیکن پیپر اینڈ پینسل ٹیسٹ جو ہیں وہ زیادہ یوز نہیں ہوتے. پرسنالٹی ٹیسٹ جو سائیکالوجی میں استعمال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایک بیہیورل تھیورسٹ جو ہے وہ نہیں یوز کرے گا. اس کی بجائے جو ہے وہ زیادہ ایکشن اورینٹیڈ یا بیہیورل آبزرویشن قسم کی ٹیکنیک زیادہ یوز کی جاتی ہیں. A behavioral psychologist will often attempt to identify problematic behavior according to DSM-4 categories. تو جیسا ہمیں behavior نظر آتا ہے جو problematic ہوتا ہے اس کو اکثر ہم DSM کی categories میں کے terms میں divide یا define کر سکتے ہیں. And then if we see the role of the counselor تو اسی سے ہمیں determine ہوتا ہے کہ what will be the goals of the counseling. Goals of the counseling are obviously to replace maladaptive behavior with the adaptive or adjusted behavior. And then finally we talked about کہ اگر یہ گولز جو ہیں آپ نے اچیو کرنی ہیں تو پھر کون کون سے اسٹیپس امپورٹنٹ ہیں فار اچیونگ دوز گولز. So first of all you should identify the problem, then you should divide your goals into achievable, small achievable units تاکہ ایک ایک کر کے ان کو حاصل کرتے جائیں. And then finally you think about what could be the method or technique that could be used to obtain or achieve those goals. So this was all what we studied in the previous lecture. آج اسی کے آگے چلتے ہیں. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی ٹیکنیکس جو ہیں وہ behavioral approaches میں یوز ہوتی ہیں. پچھلے لیکچر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ during 1980s cognitive behavioral approaches were also developed. تو کچھ تھوڑی سی ان ٹیکنیکس کی بھی آج بات کریں گے. So first of all I would like to talk about general techniques that could be used in all behavioral or cognitive behavioral approaches. So let's see what are they. First of all is use of reinforcers. This is in fact a very important technique and mostly they are used by those counselors who are working according to operant conditioning model, which believes in the use of reward and punishment for modifying behavior. So first of all I would like to talk about positive and negative reinforcers. What is the difference between positive and negative reinforcement? Basically, positive or negative reinforcement is used to get a desirable behavior. اور desirable behavior جو ہے اس کے لیے جو reinforcement ہے وہ different طریقے سے دی جاتی ہے. So دونوں میں behavior is increased or strengthened. لیکن positive reinforcement میں اور negative reinforcement میں یہ فرق ہے کہ positive reinforcement میں آپ وہی behavior جو ہے وہ strengthen کرتے ہیں but you are giving a reward. اور ریوارڈ دینے کی وجہ سے وہ behavior جو ہے وہ strengthened ہوتا ہے. As compared to that, in negative reinforcement, behavior is again strengthened, but because of the fear of some punishment. اور اس کی مثال جو ہے وہ میں آپ کو دینا چاہوں گی تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. جیسے کہ بچے کو اگر آپ کوئی پریزنٹ دیتے ہیں اگر وہ اچھے مارکس حاصل کرے اور اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دفعہ میں نے اچھے مارکس لیے اور مجھے گفٹ ملا تو اگلی دفعہ میں اگر اچھے مارکس لوں گا تو مجھے again parents will give me some reward. So that is a positive reinforcement because it is associated with some pleasurable activity and outcome. اس کے برعکس اگر کوئی آفس میں امپلائی اس لیے ٹائم پر آتا ہے
کہ اس کا باس جو ہے وہ اس پر ناراض ہوگا اور فائنلی اس کی ACR خراب لکھی جائے گی جو اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے اس کا بیہیویئر بہت ایگزامپلری ہو جاتا ہے. تو دس از این ایگزامپل آف نیگیٹو ری انفورسمنٹ. ان بوتھ کائنڈ آف سچویشنز behavior and desirable behavior is increased or strengthened, لیکن ایک میں it is followed by a reward اور دوسرے میں آپ سزا سے بچنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا behavior صحیح ہو جاتا ہے. So that is a very basic difference between both approaches اور ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. The second thing is primary and secondary reinforcers. Primary reinforcers are intrinsically determined, such as فوڈ, اور اسی طرح کی کوئی بچوں کے لیے آپ کوئی ان کی پسندیدہ چیزیں ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں, تو دس از پرائمری ری انفورسر. ایز کمپیئر ٹو دیٹ سیکنڈری ری انفورسر could be linked or associated in some way with the primary reinforcer. فار ایگزامپل آپ نے شاید نام سنا ہو, ایک behavioral ٹیکنیک ہے that is called token economy. تو اس میں اگر ایک خاص ٹارگٹ کے تحت جو ہے وہ بچے یا بڑے ایک خاص عمل کرتے ہیں, ایک خاص طریقے سے بہیو کرتے ہیں, جو کچھ بھی آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو آپ ان کو ایک ٹوکن دیتے ہیں. دیٹ ٹوکن کین بی ایکسچینج فار فوڈ اور واچنگ ٹی وی اور واٹ ایور. تو دیٹ کوڈ بی ایسوسیٹیڈ, دیٹ ٹوکن از اے سیکنڈری ری انفورسر, کیونکہ ڈائریکٹلی یہ لنکڈ نہیں ہے فوڈ کے ساتھ یا کسی انٹرنسک موٹیویشن کے ساتھ, لیکن اٹ کین بی ایسوسیٹیڈ ود دا پرائمری reinforcer. Similarly, secondary reinforcers could be fame, recognition, success in life, and so on. So it has been seen that primary kind of reinforcers are more workable with younger children, while secondary could be sometime more effective for adults. The second thing, as far as techniques are concerned, is schedules of reinforcement. اب یہ جو پہلی چیز تھی وہ بھی میں نے کہا کہ پہلی ٹیکنیک آپرینٹ کنڈیشننگ میں زیادہ یوز ہوتی ہے. اب یہ والے جو اسکیڈیولز آف ری انفورسمنٹ ہیں, دے آر اگین لنکڈ ود ریوارڈ, اور اس لیے ان کا یوز بھی زیادہ آپرینٹ پیراڈائم کے تحت کیا جائے گا. سو دیر کوڈ بی بیسیکلی ٹو ٹائپس آف ری انفورسمنٹ اسکیڈیول, اور دیز ٹو ٹائپس آر اگین ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو کیٹیگریز ایچ. ون از ریشو schedule of reinforcement and the other one is interval scale of reinforcement. کچھ تھوڑا سا ریشو اور انٹرول کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریشو سے مراد یہ ہے کہ the person will be rewarded after a particular number of responses. کچھ کام کر لیں گے تو اس کے بعد, فار ایگزامپل بچے نے ایک ہوم ورک مکمل کیا, بچے نے 2 ہوم ورک مکمل کیے, so this is the kind of work he has done, اور اس کے بعد اس کو ریوارڈ دیا جائے گا. اگین اٹ کین بی سپلٹڈ انٹو 2 categories. ون از ریگولر ری انفورسمنٹ اینڈ دا ادر از irregular. ریگولر میں یہ ہے کہ جب بھی اس نے ایک کام ختم کیا آپ نے اس کو کوئی کینڈی, ٹافی, کوئی چیز دے دی. اور irregular یہ ہے کہ کبھی اس نے 2-3 کام کر لیے تو آپ نے اس کو ری انفورسمنٹ دے دی, اور کبھی ایک کام کے بعد ہی ری انفورسمنٹ دے دی. سو ریگولر اور irregular پیٹرن could exist in ratio schedule of reinforcement. As compared to that, interval scale of reinforcement is related with the time interval between the reward and behavior. ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی باس جو ہے وہ اپنے امپلائی کو روز کہے کہ آپ نے کتنا اچھا کام کیا ہے. So this reward is again fixed interval. Every day you are reinforcing positively that person. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ sometime باس آج تعریف کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہفتے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ اب مناسب ہے کہ دوبارہ تعریف کر دی جائے. تو again it is after irregular time period, کبھی 15 دن کے بعد, 2 دن کے بعد, 3 دن کے بعد. So this is again an irregular schedule of reinforcement as far as time is concerned. یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر اگر ویریبل ریشو اور ویریبل انٹرول کے ذریعے جو ہے وہ ریوارڈ دیا جائے تو اس بیہیویئر کو زیادہ دیر تک مینٹین رکھا جا سکتا ہے. اور اسکنر کے جو پرنسپلس ہیں, دیز آر ڈیولپڈ بائی اسکنر who worked on operant conditioning model. Skinner کے جو یہ schedules of reinforcement ہیں along with reward and punishment, they are very frequently employed with children, especially schools میں بھی استعمال ہوتے ہیں, parents بھی اس کا بہت یوز کرتے ہیں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ ویریبل ریشو اور ویریبل انٹرول کے تحت ریوارڈ دیں تو that behavior maintains for a longer duration.
اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ ایک ویریشن دیتے ہیں انٹرول میں یا آپ کے ریسپانسز میں تو دا پرسن از ایکسپیکٹنگ ریوارڈ، جبکہ فکس ٹائم میں اس کو پتا ہوتا ہے، اس کی اسپیڈ اس وقت تیز ہو جاتی ہے جب ایک خاص وقت کے بعد اس کو ریوارڈ ملنے والا ہوتا ہے، بیکاز ریوارڈ ایٹ دیٹ ٹائم اور آفٹر دیٹ ڈیوریشن از ایکسپیکٹڈ. So that is why it has been seen that variable ratio can be used for maintaining a particular kind of behavior on particular stage. Another technique that is frequently used in behavioral approaches is shaping. So what is shaping? Let's first see that. It is related with when behavior is learned gradually in steps through successive approximation. آپ step by step جو ہے وہ behavior سیکھتے ہیں اور اسمالر یونٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں جو ٹارگٹ ہے یا ٹارگٹ ریسپانس کو، سو دیٹ وین ایور یو آر اپروکسیمیٹنگ ٹو دا گول تو آپ کو ریوارڈ دے دیا جائے. تو ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ وچ از ٹیکنگ یو نیئرر ٹو دا گول دیٹ از ریوارڈیبل. سو وین یو آر اپروکسیمیٹنگ ایٹ ڈفرنٹ لیولس ٹو دا گول یو آر ریوارڈیڈ. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیفیکلٹ ٹارگیٹس جو ہیں ان کو بھی اچیو کر سکتے ہیں، کیونکہ in the beginning it may be possible that the person is not motivated enough if the target is very difficult. آپ کسی بچے کو جس کا گریڈ B- آتا ہو، آپ اس کو کہیں کہ آپ نے A+ لینا ہے، تو at times it really seems difficult. تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اب اس ایک مضمون میں آپ نے A لینا ہے یا پھر ابھی B+ لینا ہے، اس کے بعد A- لینا ہے اور اس کو ڈیوائڈ کر دیں ڈفرینٹ ٹائم ڈیوریشنز میں، تو then it becomes relatively easy. It is also known as chaining. اب chaining کیا ہے؟ chaining سے مراد یہ ہے کہ you develop a response sequence that what is followed by what and how. کس کے بعد کیا آئے گا؟ تو you are very clear in planning out کہ جو ہے وہ chaining میں کون سی چیز جو ہے وہ پہلے اور کون سی بعد میں آتی ہے. So this is one of the techniques that is frequently used in behavioral approaches to counseling. Another approach is called generalization. So display of behaviors in environment outside where they were originally learned is very important. اب behavior therapies پر اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹل کنڈیشن میں کلائنٹ کو کچھ سکھا دیتے ہیں، اس کے بعد کلائنٹ اپنی اصل انوائرمنٹ میں جاتا ہے تو کنڈیشنز آر ڈفرینٹ، وہاں پہ اس طرح سے ریوارڈس بھی نہیں ہیں جو یہاں آپ کو ایکسپیریمنٹل لیب میں ایک کاؤنسلر دے رہا ہے یا کسی پرٹیکولر ریہیبلیٹیشن یونٹ میں کاؤنسلر آپ کو دے رہا ہے. سو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن وین دا پرسن گوز ٹو ریئل لائف انوائرمنٹ ویئر reinforcers آر ناٹ پرووائڈیڈ، اور پھر سچویشنز بھی ڈفرینٹ ہیں. سو دیٹ از وائی اٹ از آفٹن اٹمپٹڈ دیٹ the behavior that is learned in experimental lab or in a particular situation is generalized toward other situations. Okay? That is very important. اگر آپ اس کو جنرلائز نہیں کریں گے تو کلائنٹ کو فائدہ کیا ہوگا؟ کلائنٹ کی اصل زندگی میں اس کا فائدہ نظر آنا چاہیے. اینڈ ہاؤ دیٹ از اچیوڈ؟ تھرو ہوم ورک اسائنمنٹس. صرف یہاں پہ کام نہیں کرواتے، گھر جا کے کیا کرنا ہے آپ وہ اسائنمنٹس بھی دیتے ہیں. اینڈ دین یو آلسو ٹاک ود ادر سپورٹ گروپس ہو آر ڈیلنگ ود یور کلائنٹ، جیسے پیرنٹس ہیں، اسپاؤس ہیں، فیملی ممبرس ہیں، کہ ان کا رول کیا ہوگا کسی بھی طرح کی ریوارڈ یا پنشمنٹ میں. ان کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے behavioral approaches میں. And that is how the behavior can be generalized and maintained. So the next technique is maintenance. Maintenance is defined as being consistent in doing the actions desired without depending on anyone else for support. This is again is very important and related with generalization. You have to maintain that behavior. It's not only that you are repeating that behavior in an experimental condition, this is not enough. کیونکہ آپ اس کو مینٹین رکھیں گے تو فائدہ ہوگا. اگر آپ کسی بچے کے ٹیمپر ٹینٹرمز جو ہیں ریوارڈ اور پنشمنٹ کی مینیپولیشن کے ذریعے وقتی طور پہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو پیرنٹس کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بیکاز ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہ اور زیادہ شدت کے ساتھ باہر آ جائیں. So it is important that if a desirable behavior is achieved on the first place, then it is maintained also. تو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے. اور مینٹین رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ سم ٹائم یو آر آسکڈ ٹو مانیٹر یور سیلف، کیونکہ اب آپ نے اپنے آپ کو سپورٹ خود دینی ہے.
اور اس کے لیے سیلف آبزرویشن, سیلف مانیٹرنگ از سجیسٹڈ. آپ اپنے آپ کو مانیٹر کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا لاہے عمل تیار کرتے ہیں. ون ایگزامپل از اف یو آر انٹرسٹڈ ان یور ویٹ ریڈکشن, تو تھراپسٹ اور کاؤنسلر تو آپ کے ساتھ ساتھ نہیں چلے گا نا آپ کی لائف میں بعد میں, تو آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو مینٹین کیلری انٹیک اور یو ہیو ٹو ٹیک اے ریکارڈ پرہیپس آف یور کیلری انٹیک, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب آپ زیادہ کھانے لگتے ہیں تو واٹ آر دا کانٹیکسچوئل کیوز, کن حالات میں آپ زیادہ کھاتے ہیں, ہاؤ ٹو اوائڈ دیم, how to modify your behavior in different kinds of challenging situations and so on. Another technique which is again general is called extinction. It refers to elimination of a behavior because of a withdrawal of its reinforcement. جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک پرٹیکولر بیہیویئر جو ہے اس کو ری انفورس کیا جاتا رہا ہے لیکن یہ بات ٹھیک نہیں تھی. فار ایگزامپل پیرنٹس آر لافنگ وین دا چائلڈ از بیکمنگ ناٹی. جب کوئی شرارت کر رہا ہے, چھوٹی بہن کو تھپڑ مار رہا ہے یا کوئی بدتمیزی کر رہا ہے سم ٹائم, تو ہم خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں, تو پھر آپ وہ ریوارڈ جو ہے اس کو نکال دیتے ہیں اس سچویشن میں سے. تو اس طریقے سے بیہیویئر جو ہے دیٹ ول بی گوئنگ ٹو بی ول بی گریجولی ریمووڈ اور ایلیمینیٹڈ, کیونکہ آپ اس میں سے ری انفورسمنٹ جس کی وجہ سے اسٹرینگتھن ہوتا ہے بیہیویئر, آپ اس کو نکال دیتے ہیں اس سچویشن میں سے. Another technique is called punishment. Punishment is presentation of an aversive stimulus to a situation in order to suppress or eliminate an undesirable behavior. So you are presenting now an aversive stimulus because you want to eliminate an undesirable behavior. And it is very important that you distinguish between punishment and negative reinforcement. Negative reinforcement is for getting a desirable behavior, اور desirable behavior کو آپ کنٹرول کرتے ہیں because the person is afraid of the consequences. Here you want to eliminate the undesirable behavior, اور undesirable behavior کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ aversive stimulus جو ہے وہ present کرتے ہیں, جیسے کسی بچے کو جھڑکی دینا سزا کسی غلطی پر, یا اس کو physically بھی threaten کرنا جیسے اس کو مارنا, that is called punishment. Usually it has been seen that punishment is not very effective because it would have drastic emotional and affective consequences. بعد میں جو ہے the person can be more rebellious, اور وہ آپ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ٹیمپر ٹینٹرم کو یا انڈیزائربل بیہیویئر کو سپریس کر دیں, وقتی طور پہ سپریس کر دیں لیکن وہ دوبارہ پھر آ جائے گا. And it also leads to negative consequences as far as emotions are concerned. The person could feel hated for that person who is administering that punishment. تو زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ یوز کی جائے. نیگیٹو ری انفورسمنٹ کی بھی نسبت بہتر یہ ہے کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ یوز کی جائے. کسی کے ڈر سے کوئی کام نہ کرنا اور اچھا کام کر لینا is not the purpose of the therapy. So positive reinforcement in all conditions should be preferred. Now I'm going to show you a diagram. اس diagram میں آپ دیکھیے کہ we can see the influence of behavioral consequences on behavior. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس diagram میں کہ when you want to increase rate or strength of response, so you can introduce both pleasurable stimulus and aversive stimulus, and they refer to positive and negative reinforcement. As compared to that, اگر آپ ایک behavior کو decrease کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے rate کو یا اس کی strength کو, then again pleasurable or aversive stimulus can be used. For example, pleasurable stimulus is extinction. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک ڈیزائربل بہیویئر کو انکریز کرنا چاہتے ہیں, انڈیزائربل بہیویئر کو ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس میں سے ریوارڈ نکال لیں تاکہ انڈیزائربل بہیویئر جو ہے وہ خود ہی ایلیمینیٹ ہو جائے, کیونکہ پہلے اس انڈیزائربل بہیویئر پر the person was getting reward. اب آپ نے نکال لی وہ ری انفورسمنٹ, تو دیٹ ریسپانس ول بی ایلیمینیٹڈ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ aversive stimulus انٹروڈیوس کریں, یعنی آپ پنشمنٹ دیں, which I said before that it is not very effective in the long run. So this was all about general behavioral techniques. When I said general behavioral techniques, so I meant that they are used in all kind of behavioral or sometimes cognitive behavior therapies also. اور جب ہم specialized
ٹیکنیکس کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک پرٹیکولر سرکمسٹانسز میں کسی خاص پرابلم کے لیے یوز ہوتی ہیں, اور وہ اگین they are used in combination with generalized یا general techniques. تو general techniques جو ہیں وہ بھی specialized techniques کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. So what are the specialized techniques? Number one is behavioral rehearsal, جس کو آپ social learning training بھی کہہ سکتے ہیں, یا social skills training. اب پہلے جو میں نے general techniques کا ذکر کیا تھا وہ زیادہ تر employ ہوتی ہیں classical conditioning میں اور operant conditioning میں, where the association between two stimulus or the consequence will determine the strength of the response. اب میں جن کی بات کر رہی ہوں, this is more related with social learning theory اور modeling of behavior. اور آپ ایسے behavior کو rehearse کرتے ہیں which is desirable. اور rehearsal کیسے کی جاتی ہے? Sometime it is done through role playing. So practicing a desired behavior until it is performed the way a client wishes. For example, you are afraid of stage, you have stage phobia, اور آپ نے کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے, آپ نے کوئی اسپیچ دینی ہے, تو پھر آپ کیا کریں؟ You are going to rehearse that behavior in experimental lab first, اور اس کے بعد ریئل سچویشن میں یا ریئل سچویشن سے ملتی جلتی سچویشن میں پہلے کریں گے. اور اس طرح سے جو ہے اس behavior rehearsal کے ذریعے that particular skill or behavior is achieved. Basically, that technique has 4 steps according to Goldfield and Davison. اب یہ steps کیا کیا ہیں؟ Number 1 step is you prepare the patient or client. آپ اپنے client کو تیار کرتے ہیں, اسے بتاتے ہیں what is the connection between this rehearsal and actual confidence or assertiveness in one's life. اور پھر اس نے کیا کرنا ہے, اس کی ریسپانسبلٹی کیا ہوگی, کاؤنسلر کی ریسپانسبلٹی کیا ہوگی. سیکنڈ تھنگ از سلیکشن آف ٹارگیٹ سچویشن. کون سی سچویشن ہے جس میں آپ کو وہ بہیویئر ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے, whether it is on stage, whether it is meeting with people, whether it is interviewing for a job and so on, and it could be an examination also. So the third thing is a hierarchy of role playing. You develop a hierarchy of role playing, or usually that role playing is done by counselor and client. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سملر کلائنٹس ہوں 3-4 جن کا یہی پرابلم ہو, تو وہ آپس میں پھر رول پلئنگ کریں. جب ہم ہائرارکی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ لیسٹ تھریٹننگ سچویشن سے شروع ہوتے ہیں اور پھر آپ ایکسٹریم پر جاتے ہیں which is actually talking on the stage. تو پہلے آپ چھوٹی چھوٹی ریہرسلس کرتے ہیں ایکسپیریمنٹل لیب میں, پھر اس سے ملتی جلتی سچویشنز میں جو اصل سچویشن سے ملتی جلتی ہے, تھوڑے سے لوگوں کے سامنے تقریر کرنا, اس کے بعد جو ہے کلاس کے سامنے تقریر کرنا, اینڈ فائنلی آن دا اسٹیج بڑے لیول پر. The fourth step is actual behavioral rehearsal which is related with the final step. کہ پھر آپ actual behavior کے مطابق ریہرسل اینڈ پر کرتے ہیں اور پھر فائنلی تو آپ کا اصل جو ہے وہ کام ہوگا. بٹ بفور دیٹ یو گیٹ انف کانفیڈینس ٹو ڈیمانسٹریٹ دیٹ پرٹیکولر کائنڈ آف بہیویئر. سو دیٹ واز بہیویئرل ریہرسل. The second one is pairing gradual exposure to an anxiety-provoking situation with relaxation, and that is called systematic desensitization. آپ systematically desensitize کرتے ہیں اپنے client کو کسی fear کی طرف. جیسے کہ میری کور جونز نے کیا تھا کہ ایک بچے کو who was afraid of rabbits, تو اس کو rabbits کے ساتھ کیسے سینسٹائز کیا, اس کے فیئر کو کیسے دور کیا کہ اس کے ساتھ ایک ریلیکسنگ اسٹیمولس کو اٹیچ کر دیا ود دیٹ فیئرڈ اسٹیمولس. اور ریلیکسنگ اسٹیمولس کین بی ڈفرنٹ فار ڈفرنٹ پیپل. سم ٹائم اٹ از پاسبل کہ آپ اس شخص کو ریلیکس کر دیں سو دیٹ ہی وڈ ناٹ بی اینشیس ایٹ دیٹ ٹائم, اینڈ سم ٹائم یو ایسوسیٹ اٹ اکارڈنگ ٹو ریسپونڈنٹ لرننگ ود سم پلیزنٹ اسٹیمولس. فار ایگزامپل فوڈ کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ کافی ورک کرتا ہے. اگر آپ اس بچے کو اس کی پسندیدہ چیز کھانے کے لیے دے دیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریبٹ اس کے نزدیک لائیں, تو اٹ از quite likely that the fear will be ultimately reduced. So that can be demonstrated in different ways. Systematic desensitization کن کن طریقوں سے demonstrate ہو سکتی ہے. It can be demonstrated through imagery. آپ imagination میں you can think about, you can have images of that fear-provoking stimulus.
فار ایگزامپل اف آئی ایم ویری افریڈ آف کاکروچز اینڈ آئی ایم اصل میں تو میں اس کو امیجن کر سکتی ہوں کہ اٹ از کمنگ نیئرر اینڈ نیئرر. تو سسٹمیٹکلی اس کو مجھے ڈیسینسٹائز کرنا ہے اپنے آپ کو اس فیئر کی طرف, اینڈ obviously with the help of the counselor in the beginning. اور اگر مجھے بہت زیادہ انزائٹی فیل ہونے لگے تو اس کا ایک پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ پھر میں اپنی انگلی کھڑی کر دوں اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ پروسیجر جو ہے وہ شروع سے لیس تھریٹننگ سے شروع کیا جائے. اور آخر کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ امیجن کروں کہ کاکروچز جو ہیں بہت سارے وہ میری لیپ میں ہیں, میرے دوپٹے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور میرے شولڈرز پر جو ہے وہ پھر رہے ہیں. سو ایٹ دا اینڈ اٹ کین بی امیجنڈ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاص ڈسٹینس پر جو ہے وہ ایک کاکروچ یا کچھ کاکروچز جو ہیں وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں. تو اس طرح سے اس کو مختلف طریقے سے کیا جا سکتا ہے. سو دیٹ کوڈ بی تھرو امیجنیشن, اور ریئل لائف سچویشن میں بھی ہو سکتا ہے کہ کاکروچ جو ہے وہ گریجولی میرے پاس یا میں گریجولی اس کے پاس موو کروں. اسی طرح سے بہت سارے فیئرس ہوتے ہیں, جیسے کہ ایلیویٹرس کے فیئرس ہیں. آپ پہلے ایک کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کے بعد زیادہ گروپ کے ساتھ, پھر اس کے بعد اکیلے اس میں ٹریول کرتے ہیں اینڈ سو آن. ہائی پلیسز کا ہوتا ہے خوف, تو آپ تھوڑی ہائٹ پہ جاتے ہیں پھر اس سے زیادہ اینڈ سو آن. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ورچوئل انوائرمنٹ جو ہوتی ہے, سیمولیٹڈ انوائرمنٹ, اس میں آپ اس کو ایکسپیرینس کریں. سیمولیٹڈ انوائرمنٹس جو ہیں وہ یوزلی دے آر obtained تھرو کمپیوٹرس, اور کمپیوٹرس اس طریقے سے پروگرام سیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ ایکچوئل سچویشن میں چلے گئے ہیں. بعض اوقات اس میں موومنٹ بھی انوالو ہوتی ہے اور وہ امیجنیشن سے تھوڑا سا زیادہ سویئر ہوتا ہے, بیکاز دیٹ سیمز لائک ویری مچ ریئل. اور اسی لیے جو بہت ساری اس طرح کی سیمولیٹڈ گیمز خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں بہت ساری بڑی ایڈوانس لیول پر اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں جن میں آپ فلائی کر رہے ہیں, آپ لڑائی کر رہے ہیں, روبو کاپ بنے ہوئے ہیں, سپر مین بنے ہوئے ہیں. تو سم پیپل ہو وڈ ہیو اے فیئر آف ہائٹ, تو اگر آپ اس کو سپر مین کی طرح ٹریول کرائیں اور ایکچولی اس کو فیل ہوتا ہے جیسے میں ویسے ہی کر رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے اس کو وہ خوف کا شکار ہو جائے. تو اس طریقے سے بھی سیمولیٹڈ انوائرمنٹ میں کمپیوٹر کے ذریعے بھی جو ہے وہ سیم سچویشن جنریٹ کی جا سکتی ہے. سو دیٹ واز انیشیلی ورکڈ بائی میری کور جونز, جس نے بچے کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ کیے تھے. اور دین لیٹر آن جوزف والپے 1958 extended work of Mary Cover Jones and introduced reciprocal inhibition and progressive relaxation. Progressive relaxation کا مطلب یہ ہے کہ آپ repeatedly اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں with the introduction of the anxiety provoking stimulus. And Volpe believed that you cannot be in two states, contradictory states at one time. For example, you cannot be anxious and relaxed at one time. آپ ان میں سے ایک سچویشن میں سے نکل جائیں گے. So if you are relaxed with progressive muscle relaxation, یعنی آپ کے پاؤں سے لے کر آپ کو ہیڈ تک ریلیکس کیا جائے اور اس کے بعد انزائٹی پرووکنگ اسٹیمولس آپ کے سامنے انٹروڈیوس کروایا جائے, تو آپ کو کم خوف ہوگا. And whenever you are feeling anxious, you are again gone through the same procedure of relaxation. اب آپ کو ایک ڈائیگرام دکھا رہی ہوں. اس ڈائیگرام میں یہ دیکھیے کہ ایک مکڑی کا خوف جو ہے وہ کیسے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بائی پروگریسو ریلیکسیشن. تو اس میں پہلے کلائنٹ پر طاری کی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کا پروسیجر کیسا ہے. اور سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کے پروسیجر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے پلس ریٹ کی پر منٹ, اور پلس ریٹ جو ہے وہ شروع میں بلکہ کم ہے, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہی مکڑی کو قریب لایا جا رہا ہے تو وہ پلس ریٹ زیادہ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی ہے. اب ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ پروگریسو ریلیکسیشن کے بعد بھی چاہے سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کریں تو خوف جو ہے وہ فوراً ہی کم ہو جائے, بلکہ انیشلی جو ہے وہ خوف کا اگر آپ گراف بنائیں تو وہ ہائی ہوگا. دا پرسن ول بی مور اسکیئرڈ, کیونکہ دیٹ تھنگ از کمنگ نیئرر اینڈ نیئرر. لیکن اس کے بعد گریجولی جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا گراف, تو اس کا سلوپ جو ہے وہ نیچے آ جائے گا. ایک اور اگزامپل لیجئے. اگر کوئی ڈرائیونگ سے خوف زدہ ہے, رات کے وقت ڈرائیونگ سے, بارش میں ڈرائیونگ سے, تو آپ اس کی ہائرارکی کیسے بناتے ہیں؟ تو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن میں اس کو ہم ہائرارکی بلڈ کرنا کہتے ہیں, جس میں یو اسٹارٹ ود دا لیسٹ اینشیس اسٹیمولس. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی ایک تصویر ہے کار کی, جس میں دا پرسن از سٹنگ بیہائنڈ دا ویل آف اے نان موونگ کار ان دا ڈرائیو وے.
اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ ایک ایمپٹی اور کوائٹ اسٹریٹ میں سنی ڈے پر ٹریول کر رہا ہے. تیسری میں دیکھ رہا ہے کہ ڈرائیونگ کر رہا ہے لیکن ایک بزی اسٹریٹ پر, لیکن دن کے وقت. چوتھی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دا پرسن از ڈرائیونگ دا سیم اسٹریٹ ان دا رین. سو تھوڑی سی اسٹریس زیادہ ہو گئی, لیکن آہستہ آہستہ زیادہ ہوئی ہے اسٹریس. اگلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دا پرسن از ڈرائیونگ آن دا سیم اسٹریٹ ایٹ نائٹ. رات کو ڈرائیونگ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو رات کو ڈرائیونگ ایزی لگتی ہے دن کے نسبت. اب آپ اسٹریس تھوڑی تھوڑی بڑھاتے جا رہے ہیں. اگلی تصویر میں دیکھیے, دا پرسن از ڈرائیونگ آن اے بزی ایکسپریس وے یا موٹر وے آپ کہہ لیں ان دا ڈے ٹائم, اور دا سیم بہیویئر از ریپیٹڈ ایٹ نائٹ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر رین میں وہ ریپیٹ کریں. سو دا پرپز از انکریزنگ دا ڈیفیکلٹی لیول آف دا اسٹیمولس, اور اس کو آہستہ آہستہ ڈیسینسٹائز کیا جاتا ہے ٹوورڈ دیٹ پرٹیکولر اسٹیمولس which is creating anxiety or fear in the client. The next technique is implosion and flooding. اب یہ جو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن ہے یہ بھی ایسوسیشن کے ساتھ لنک ہے, اور تھوڑا سا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ریوارڈ کا پہلو بھی ہے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں آئی ایم اچیونگ دیٹ ٹارگیٹ, تو آپ کو کمپنسیشن ملتی ہے. تو یہ دونوں ٹیکنیک ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. امپلوشن اینڈ فلڈنگ. Concept of implosive technique was first introduced by Thomas Temple. In that technique, you desensitize a client by exposing to a situation with dire consequences. Consequences could be drastic, lekin usually that is done in imagination. یعنی suddenly جو ہے وہ cockroaches میرے اوپر, میں imagine کروں کہ میرے اوپر پھینک دیے گئی ہے ایک ٹوکری cockroaches سے بھری ہوئی. So drastic consequences اس لیے ہیں کہ ایک دم سے جو ہے وہ میری طبیعت نہ خراب ہو جائے. When you are doing it through systematic desensitization, تو اس میں ایسا چانس نہیں ہوتا, because the counselor is there and the client can pinpoint کہ کب اس کو پرابلم ہونا شروع ہوئی ہے, and the process can be stopped at that time. As compared to that, in flooding, anxiety producing scenes or situation does not have dire consequences. اب وہ بھی anxiety provoking ہوتا ہے, اور اس میں بھی آپ پہ فلڈنگ کر دی جاتی ہے اس اینزائٹی پرووکنگ اسٹیمولس کی, لیکن اس کے ڈائر کانسیکوینسز نہیں ہوتے. جیسے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ فلڈنگ میں یہ دکھایا جائے کہ دیر آر cockroaches everywhere in my imagination, لیکن میرے اوپر پھینکے نہ جائیں, so that it would not have a dire consequence. اور ویسے بھی بعض اوقات جو ہے وہ فلڈنگ بھی آپ کو ریلیکس کروا کے بعض جو ہیں وہ کاؤنسلرس کرتے ہیں, پھر اس کے کم نتائج جو ہیں وہ کم خطرناک ہوتے ہیں. اینڈ سم ٹائمز اٹ کوڈ بی ڈن ان وائیو سچویشن, ریئل لائف کنڈیشن میں بھی, یعنی cockroaches are here everywhere and I am sitting in the middle. So that could also be possible in real life situation. لیکن اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کلائنٹ جو ہے اس پر کوئی بہت ایڈورس افیکٹس نہ ہوں. اور عام طور پر ایسے کلائنٹس جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے یا جن کو ہارٹ پرابلم ہوتی ہے, ایج وائز بھی تھوڑا سا خیال کر لیا جاتا ہے کس طرح سے اسٹیمولس جو ہے وہ پریزنٹ کرنا چاہیے. The next specific technique is biofeedback and tension headaches. Here you again get feedback of what is happening inside you, and that is again related with that the consequences will determine whether that behavior is strengthened or not. So the procedure is that sensors are attached on the head which detect muscle activity. یعنی کچھ یہاں پہ سینسرز لگا دیے جاتے ہیں جن سے آپ کی جو مسل ایکٹیویٹی ہے وہ ڈیٹیکٹ کی جا سکتی ہے. اب وہ مسل ایکٹیویٹی ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے وہ جو سینسرز ہیں وہ ایک اور مشین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ the system converts signal to visual display. جو مسل ٹینشن کا گراف ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر ایک ڈسپلے کی شکل میں. سو آپ کو ایک فیڈ بیک مل رہی ہے, and then you are able to control that by your voluntary effort. And then the client watches the display and tries to reduce tension signal. اگر initially there was a tension in muscles تو اب اس کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے, بیکاز وہ سامنے نظر آ رہا ہے. اگر وہ کنٹرول ہو رہا ہے تو گراف کیسا بن رہا ہے, اور اگر نہیں کنٹرول ہو رہا تو گراف کیسا بنے گا. So it is called biofeedback because you get a feedback according to your what is happening inside in your biology. So usually جو ہے وہ اس طرح کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں ٹینشن ہیڈکس میں, میگرین ہیڈکس میں بھی ان کو ریڈیوس کرنے کے لیے. I am mentioning now a few other techniques. For example,
One technique is called assertiveness training. The person is trained how to express himself, how to say no to other people, how to demonstrate for his rights. بعض لوگ جو ہیں وہ گھبراہٹ فیل کرتے ہیں کسی سے اپنے, کوئی ان کو سنب بھی کر جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ مجھ سے کہا ہی نہیں گیا, یا پھر کسی کو نو کہنا انہیں ڈیفیکلٹ لگتا ہے. سو یو آر پریکٹسنگ دیٹ کائنڈ آف بیہیویئر, اور اس میں بھی رول پلئنگ بھی ہو سکتی ہے, آپ کو ڈفرینٹ ٹاسک بھی دیے جا سکتے ہیں, ہوم ورک اسائنمنٹس بھی ہو سکتی ہیں. سو بیسیکلی دا پرپز از دیٹ یو آر گیٹنگ دا کنٹرول آپ کو خود دیا جاتا ہے. یو آر لرننگ سیلف مینجمنٹ. دا نیکسٹ ٹیکنیک از کنٹینجنسی کانٹریکٹس. بیسیکلی دیٹ اسپیلز آؤٹ ٹارگیٹ بیہیویئر. کیا کیا کرنا ہے کلائنٹ نے اور اس کی کیا کیا ڈیوٹیز ہوں گی. ایک طرح کا کانٹریکٹ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے جس میں آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا پرسن, اور کلائنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کاؤنسلر. دا نیکسٹ از انوائرمنٹل پلاننگ. وین یو ٹرائی ٹو کنٹرول دا انوائرمنٹ اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیکٹیشنز اینڈ دا ڈیزائرڈ کانسیکوینسز. فار ایگزامپل, ایک ایسی انوائرمنٹ جس میں بہت انزائٹی ہوتی ہے کلائنٹ میں, کوشش کی جائے کہ وہ اس کو کسی طریقے سے اوائڈ کر لے. یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ اوائڈنس جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی, لیکن بعض سچویشنز میں اوائڈنس اس لیے بہتر رہتی ہے کہ اگر آپ کوئی سچویشن میں کوئی خاص جانے کی ضرورت نہیں ہے اینڈ اٹ از ناٹ لنکڈ ود یور امیڈیٹ لائف سچویشن, تو مے بی اٹ از بیٹر ٹو اوائڈ دیٹ. اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص طرح کی سچویشن میں بہیو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, جیسے کہ if there are a number of people sitting in the classroom and you cannot express yourself, لیکن اگر آپ ایک دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں, you are able to express yourself, تو اس طرح کی ایک planned situation بنا لی جاتی ہے لیبورٹری میں, and you are practicing the desired behavior over there. Now I'll be talking about aversive techniques. Aversive techniques نام سے ظاہر ہے کہ aversion create کی جاتی ہے client میں, جیسے کہ nausea کسی چیز کے ساتھ associate کر دیا جائے, bad feeling associate کر دی جائے, and that is related with classical conditioning principles. So there is association between a bad feeling and the desired stimulus, اور desired وہ ہوتا ہے client کے لیے. تو اس میں aversive techniques جو ہیں وہ کون کون سی ہیں, let's see that. One is time out, the other one is overcorrection, and the third one is covert sensitization. Time out میں یہ ہے کہ آپ the individual is deprived of the environment which is pleasurable, یا کوئی ایسی چیز سے محروم کر دینا جو کہ اس کے نزدیک پسندیدہ ہو, جیسے کہ بچے کو کہا جائے کہ اس وقت آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا, سو آپ کو 5 منٹ کے لیے ایک کمرے میں رہنا پڑے گا, اینڈ یو لاک دیٹ روم. لیکن اس میں خیال کیا جائے کمرے میں ایسی چیزیں نہ ہوں جو کہ چائلڈ کوڈ یوز فار ڈسٹرکشن اور فار انجرنگ ہم سیلف اور ہر سیلف. اب ٹائم آؤٹ کے بعد میں نے کہا اوور کریکشن. اوور کریکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک بچے نے میس پھیلا دیا ہے, کتابیں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں, کپڑے باہر پھینکے ہوئے ہیں, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تم نے یہ سارا اٹھانا ہے, بلکہ پہلے سے بھی بہتر کرنا ہے, اب فرش کے اوپر جو ہے وہ جھاڑو پھیرنا ہے اور موپ لگانا ہے. سو یو آر اوور کریکٹنگ دا انوائرمنٹ سو دیٹ دا چائلڈ لرنس کہ آئندہ اس نے یہ بہیویئر نہیں کرنا. سو دیٹ اگین ڈیپینڈز آن یور کانسیکوینسز, اور ریوارڈ اور پنشمنٹ کے ساتھ تعلق ہے. سو یہ کون سی ٹیکنیک ہے بہیویئرل تھراپیز کی, دیٹ از again related with operant conditioning. The third one is covert sensitization. Covert sensitization is an undesirable behavior is eliminated by associating with unpleasant stimulus. Covert sensitization سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی unpleasant stimulus کو associate کر دیتے ہیں کسی undesirable behavior کے ساتھ, اور وہ undesirable behavior جو ہے وہ کاؤنسلر کے نزدیک یا پیرنٹس کے نزدیک ہو. فار ایگزامپل, اور وہ اس کلائنٹ کے نزدیک بھی ہو سکتا ہے لیکن بظاہر وہ اس کو پلیئر بھی دیتا ہے. این ایگزامپل از اسموکنگ. دا کلائنٹ وانٹس ٹو گیٹ ریڈ آف اسموکنگ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو obviously اس سے پلیئر بھی حاصل ہوتا ہے, تبھی تو وہ پیتا ہے. تو پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو اسموکنگ ہے اس کو ایک بیڈ فیلنگ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جائے. سو وین ایور ان فیوچر دا پرسن ول ٹرائی ٹو اسموک, تو بیڈ فیلنگ بیکاز آف ایسوسیشن ول آلسو کم ایٹ دیٹ ٹائم. اس کی ایک ڈیمانسٹریشن دیکھتے ہیں ایک ڈائیگرام کی شکل میں. اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایورشن تھراپی از یوزڈ فار الکوہولکس. یہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کے لیے, سبسٹینس ابیوز کے لیے بہت افیکٹولی امپلائی کی جاتی ہے. اینڈ یو کین سی دا پرنسپلز آف کلاسیکل کنڈیشننگ آر ورکنگ ہیئر.
First, the drug which is creating nausea and that is called unconditioned stimulus is creating unconditioned response. तो अभी ये unconditioned है, conditioned नहीं हुई क्योंकि एक ऐसी ड्रग जिससे नोजिया होता है सबको ही होगा अगर वो लेंगे. सेकेंड स्टेप क्या है? देन यू आर कंबाइनिंग अल्कोहल विद दैट ड्रग. हो सकता है कि आप अल्कोहल में वो डाल दें ड्रग, और उसके साथ क्या होगा कि जब भी वो अल्कोहल लेगा तो द पर्सन विल हैव नोजिया. नेक्स्ट टाइम क्या होगा? यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग अल्कोहल एंड द पर्सन इज हैविंग नोजिया. तो इन दैट वे अल्कोहल will become a conditioned stimulus, जबकि इनिशियली ये conditioned stimulus नहीं थी, बट ये अब एक एसोसिएशन के साथ जो है वो आपकी कंडीशनिंग इसके साथ हो गई है नोजिया के साथ. एक और डिमॉन्स्ट्रेशन इसकी देखें, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कोई एंटी अब्यूज किस्म की जो है वो ड्रग दी जाती है जो नोजिया क्रिएट करती है. एंटी अब्यूज से मुराद ये है कि कुछ ड्रग्स आपको अब्यूज में मुब्तला करते हैं, आप उसके आदी हो जाते हैं, लेकिन एंटी अब्यूज उसके डिफरेंट होती हैं. तो आपको वो ड्रग दी जाए जिससे नोजिया भी हो. और उसके बाद आप ये देखते हैं कि सेकंड फिगर में जब अल्कोहल बेवरेज दी जाती है तो नोजिया क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि पहले जो था एंटी अब्यूज वाज गिवन विद अल्कोहल, सो द अल्कोहल नाउ गेट्स दिस क्वालिटी ऑफ गेटिंग नोजिया. ऑल्दो पहले इसका नोजिया के साथ ताल्लुक नहीं था, लेकिन विद रिपीटेड एक्सपोजर एंड विद रिपीटेड पेयरिंग ऑफ दैट drug which could induce nausea with alcohol could also induce nausea just on the presentation of alcohol. और हो सकता है कि देखकर ही दिल बुरा होने लगे और बंदा कहे कि नहीं मैं तो इसको पीना नहीं चाहता या मुझे nausea हो रहा है. मैं आपको एक इसकी मिसाल देती हूँ जो कि असल में मेरे साथ पेश आई इस nausea की और aversion की. कुछ दिन पहले की बात है कि हम लोग रात के वक्त कहीं अचानक मौसम अच्छा था, हमने सोचा चल के जो है वो कोई चीज़ बाहर खाते हैं. एंड आई हैड वन शवारमा, और वो शवारमा वही है जो मैं आम तौर पे अक्सर शौक से खाती थी. लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या था, शायद मेरा पेट भरा हुआ था, मुझे उस वक्त खाना नहीं चाहिए था, या उस फूड में कोई ऐसी चीज़ थी, कोई जर्म्स वगैरह थे कि उसने मेरा स्टमक अपसेट कर दिया. और जो ही मैं सुबह उठी आई हैड स्वेयर वॉमिटिंग एंड मोशंस, और I was continuous in that bad state for 24 hours. और उसके बाद मेरी ये हालत हो गई कि मुझे शवारमा का नाम कोई लेता था तो मुझे नोजिया होता था, बिकॉज वो मुझे जब वॉमिटिंग होती थी तो मुझे उससे पहले बहुत नोजिया होता था. सो दैट वाज ऑटोमेटिक जो मेरे साथ हुआ. लेकिन इस तरीके से आप आर्टिफिशियल पेयरिंग करके भी ऐसी कंडीशंस इंड्यूस कर सकते हैं. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स. कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स क्या होती हैं? व्हेन यू आर working on both thinking and behavioral dimensions. और 3 cognitive behavioral techniques का यहाँ पर जिक्र करूंगी. One is cognitive restructuring, in which you restructure irrational and maladaptive beliefs. आप self defeating beliefs को modify करते हैं, restructure करते हैं, और उससे आपके behavior में change आती है. The second one is stress inoculation. You can say that is a preventive kind of approach. जैसे आप किसी को वैक्सीनेट कर देते हैं किसी डिजीज के खिलाफ और उसको इम्यूनिटी मिल जाती है. तो सिमिलरली इन स्ट्रेस इनऑकुलेशन यू टीच द पर्सन और क्लाइंट टू कोप विद द स्ट्रेस, और उसको डिफरेंट टेक्निक्स सिखाई जाती हैं. आपको याद होगा हमने मैखनबॉम की स्ट्रेस इनऑकुलेशन थेरेपी की बात की थी पिछले किसी लेक्चर में. द थर्ड वन इज थॉट स्टॉपिंग. व्हेन योर थॉट्स आर स्टॉप्ड by interrupting, आपकी थॉट्स के दौरान आपको इंटरप्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द क्लाइंट इज आस्क्ड टू थिंक अबाउट समथिंग नेगेटिव अनडिजायरेबल जो उसके साथ उसको परेशानी होती है, और जब वो कहता है कि वो सिचुएशन उस पर आ गई है, इंड्यूस हो गई है, तो अचानक थेरेपिस्ट एक जोर की आवाज या तो निकालता है, मेज पर जोर से हाथ मारता है जैसे इस तरह से, और कहता है स्टॉप. और क्या होता है उसका इफेक्ट कि आपकी थॉट्स जो है उस पर इंटरप्शन आ जाती है. सो नेगेटिव काइंड ऑफ डिसफंक्शनल थॉट्स आर इंटरप्टेड. और कई दफा ये भी होता है कि उस स्टॉप के साथ आपको पॉजिटिव थॉट्स को इमेजिन करने के लिए कहा जाता है. सो दीज आर क्वाइट इफेक्टिव behavioral or cognitive behavioral techniques. Now let's review what we have studied today. Today we talked about general and specific techniques that are used in behavioral and cognitive behavioral approaches.
As far as general techniques are concerned, we talked about those techniques which could be used by any behavioral psychologist, اور وہ specific techniques کے ساتھ in combination use کی جائیں گی. For example, the famous ones are use of reinforcers, positive or negative reinforcers, primary or secondary reinforcers, then you shape behavior, generalize to real life situation, and then we also talked about extinction, maintenance and punishment. As far as specific techniques are concerned, we talked about behavioral rehearsals, systematic desensitization, implosion and flooding, biofeedback and finally aversive techniques. اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا کوگنیٹو بیہیورل ٹیکنیکس کا، اور اس سلسلے میں ہم نے 3 ٹیکنیکس کا ذکر کیا: تھاٹ اسٹاپنگ، اسٹریس اناکولیشن اینڈ کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ. اگلے لیکچر میں ہم ریئلٹی تھراپی کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بیہیورل اپروچز کی اسٹرینگثس اور ویکنیسز بھی دیکھیں گے. اگلے لیکچر میں آپ کی مجھ سے پھر ملاقات ہوگی. Until then, Allah Hafiz.